मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर। और हम उन वाक़यात का मुताला कर रहे हैं जो हमें मसीह की आमद की तरफ ले जाते हैं। और ये मुकाशवा की किताब में से आयत ब आयत हमारे मुताले का हिस्सा है। हम खुदावंद के अजीम और खौफनाक दिन तक पहुंच चुके हैं, जब वो कुदरत और जलाल के साथ वापस लौटेगा। आइए मुकाशवा 19वें बाब से शुरू करते हैं। 11वीं आयत में यूं लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं, यानी वो वाज़े तौर पर इंसान के दिल को देख सकेगा और अदालत करने के लिए तैयार होगा। और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, ये दुनिया के बादशाहों के ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा कोई और नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। ये उन लोगों का खून है जो उसकी तलवार का निशाना बनेंगे, जब वो अपनी फौजों के साथ आएगा और सफ़ेद घोड़े पर बैठा होगा, और उसके मुंह से तलवार निकलेगी और दुश्मन की फौजों को तबाह करेगी। और फिर यूं लिखा है, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। यकीनन यसू ही कलाम खुदा है। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और महीन कितानी कपड़े पहने हुए हैं, और उसके पीछे पीछे हैं। और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। और कादर मुतलक खुदा की सख्त गज़ब की मैं के हौज से अंगूर रौंदेगा। और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। अपनी बादशाही में वो बादशाहों के बादशाह के तौर पर हुकूमत करेगा। वाक़यात की इस तरतीब में 13वां नंबर ये है। और अब हम देखते हैं कि मुखालिफ मसीह की फ़ौजें खुदावंद पर और उसकी फ़ौजों पर हमला आवर होती हैं, मगर वो नाकाम होती हैं। ये तमाम फ़ौजें इसराइल में एक वजह से इकट्ठी होती हैं, ताकि इसराइल को तबाह कर सकें। लेकिन इसकी बजाय वो दरअसल खुदा की अदालत के सामने हाजिर होती हैं, जहां वो तबाही का शिकार होंगी। वो गिद्धों की तरह इकट्ठी होंगी कि इसराइल के मुर्दार को खा सकें। कलाम में लिखा है कि आसमान के परिंदे उनका बदन खाने के लिए इकट्ठे होंगे, और ये बोने और काटने की एक मिसाल है। और इसका जिक्र मुकाशवा 19वें बाब की 17वीं आयत में है। फिर मैंने एक फरिश्ते को आफताब पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर आसमान के सब उड़ने वाले परिंदों से कहा, आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और फौजी सरदारों का गोश्त और ज़ोरावरों का गोश्त और घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, खा आज़ाद हों खा गुलाम, खा छोटे हों खा बड़े। तो ये फ़ौजें बर्रे के खिलाफ लड़ेंगी, मगर शिकस्त खाएंगी। मुकाशवा 17वें बाब में इससे मुतलिक लिखा है, वो बर्रे से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार उसके साथ हैं, वो गालिब आएंगे। और ये हमारे बारे में है। और याद रखें, मुकाशवा 19वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने उस हैवान और ज़मीन के बादशाहों और उन फौजों को उस घोड़े के सवार और उसकी फौज से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा। तो वो पूरी कुव्वत के साथ उस पर हमला करेंगे, मगर नाकाम होंगे। तो वो इसराइल को तबाह करने के लिए इकट्ठे होंगे, मगर वो यसु की वापसी को रोकने के लिए भी इकट्ठे होंगे, ताकि वो ज़मीन पर अपनी बादशाही कायम ना कर सके। तो जब वो वापस आएगा तो वो हमलावर होंगे और नाकाम होंगे। क्योंकि चौथा वाक़या ये है कि यसु मुखालफे मसीह को मारेगा, और जल्द उसके बाद ज़िंदा करेगा, और फिर उसे आग की झील में डालेगा, उसके बदन और रूह को। दूसरा थस्सलुनीकियों दूसरे बाब की 8वीं आयत में लिखा है, उस वक्त वो बेदीन ज़ाहिर होगा, जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा। और फिर हम देखते हैं कि हबक्कूक तीसरे बाब में उसकी दूसरी आमद के बारे में बड़ी तफसील से और वजाहत से तस्वीर कशी की गई है। 13वीं आयत में लिखा है, तू अपने लोगों की नजात की खातिर निकला, हाँ अपने ममसू की नजात की खातिर। तूने शरीर के घर की छत गिरा दी और उसकी बुनियाद बिल्कुल खोद डाली। और ये मुखालफ मसीह को मारने से मुतल्लिक है। अगर आप यसाया 14वें बाब का मुताला करें, तो यहाँ आलम अरवा में मुखालफ मसीह की रूह के आने के हवाले से बयान किया गया है। और जब वो आलम अरवा में दाखिल होता है, तो जो मुर्दा रूहें हैं वो उसे इतना फ़रोतन देखकर हैरान होती हैं, और उसके मुर्दा जिस्म का ढांचा ज़मीन पर होगा। 16वीं से 21वीं आयत में हम ये देखते हैं,
اور وہ جو اس کے بدن کو دیکھیں گے وہ حیران ہوں گے، اور اچانک اور بڑی آسانی سے وہ مر جائے گا۔ اس کی تدفین دوسرے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ مخالف فوجیں اسے رون دیں گی، حتیٰ کہ اس کی تدفین بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے فوراً بعد یسوع اسے زندہ کرے گا اور اسے آگ کی جھیل میں ڈالے گا۔ اور یہی مکاشفہ 19ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اور عالم ارواح میں جانے کے بعد اب مسیح اس کی روح کو پکڑے گا اور عالم ارواح سے نکالے گا، تاکہ اسے زندہ کرے اور آگ کی جھیل میں ڈالے، جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا۔ وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے، تو انہیں فوراً زندہ کیا جائے گا، کیونکہ اس بدی کو روکنے کے لیے خدا بڑی تیزی کے ساتھ کام کرے گا، تاکہ انہیں حتمی سزا کی جگہ پر بھیج سکے، جو کہ آگ کی جھیل ہے، دوسرے لوگوں سے 1000 سال پہلے۔ اور پھر 1000 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 20ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ اب مخالف مسیح کو مارنے، اسے زندہ کرنے اور آگ کی جھیل میں ڈالنے کے بعد 15واں واقعہ ہوتا ہے کہ یسوع اب مخالف مسیح کی فوجوں کو ختم کرے گا۔ 19ویں باب کی 21ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ ہم مختلف قسم کی رومی تلواروں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اب ایک تلوار تمام تلواروں سے لمبی اور وزنی ہوتی ہے، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوتی ہے۔ صرف طاقتور ترین آدمی ہی اسے استعمال کرتا ہے، جو اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور اسے اس طرح سے گھماتا ہے جو بھی اس کے سامنے آتا ہے وہ کاٹ ڈالا جاتا ہے، اور اس طرح ایک آدمی سینکڑوں کو مار سکتا ہے، اور وہ آسانی سے یہ سب کچھ کرتا ہے، اور اسے استعمال کرنے کے لیے بہت زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی شکل زبان جیسی ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی تلوار یسوع کے منہ سے نکلے گی، اور خداوند کے اس عظیم اور خوفناک دن پر وہ اپنی زبان کو ایک تلوار کی طرح استعمال کرے گا، تاکہ اپنے تمام دشمنوں کو کاٹ ڈالے۔ جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ان فوجوں کے اوپر اڑ رہا ہوگا، وہ اپنی قدرت کا کلام بولے گا اور تمام فوجوں کو تباہ کرے گا۔ غور کریں کہ اب بھی وہ گھوڑے پر ہے، کیونکہ یہ زیتون کے پہاڑ پر اس کے پاؤں رکھنے سے پہلے ہوگا، اور پھر فتح کا آخری نعرہ مارا جائے گا، اور وہ اپنے تمام دشمنوں پر غالب آئے گا۔ اب 16واں واقعہ دیکھیں کہ ان تمام فوجوں کو تباہ کرنے کے بعد سب سے پہلے یسوع بصرہ میں جاتا ہے، تاکہ وہاں پر موجود بقیہ اسرائیل کو بچائے۔ یہ پہلی جگہ ہے جہاں وہ اپنے لوگوں کو بچانے جاتا ہے۔ اور اب ہم اسے دیکھیں گے۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ مخالف مسیح کی فوجیں شمال میں اکٹھی ہوتی ہیں، جو اسرائیل میں مجدون کی جگہ ہے، پھر وہ پورے ملک میں پھیل جاتی ہیں، یروشلم کے جنوب تک جاتی ہیں، اور پھر جنوب مشرق کی طرف جاتے ہیں، جہاں بقیہ یہودی بھیڑوں کے گلے میں موجود ہیں، جنوبی یردن یعنی ادوم میں۔ دراصل بصرہ سے مجدون کا فاصلہ 200 میل ہے۔ اس کے لوگ اسرائیلی اب یسوع کو پکاریں گے کہ وہ انہیں بچائے جب وہ تباہی کا سامنا کریں گے، اور یہ اس کی واپسی کا موجب بنے گا، اور یسوع سب سے پہلے بصرہ میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے جائے گا۔ پھر بصرہ سے شروع کرنے کے بعد وہ مجدون کی طرف جائے گا، مخالف مسیح کی تمام فوجوں کے سروں پر اڑے گا اور ان سب کو تباہ کرے گا۔ اور اس کا ذکر زکریا 12ویں باب کی 7ویں آیت میں ہے۔ خداوند یہودا کے خیموں کو پہلے رہائی بخشے گا، ان تمام لوگوں کو جو وہاں پر خیمہ نشین ہوں گے۔ یرمیہ 49ویں باب میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پس خداوند کی مصلحت کو جو اس صدوم کے خلاف ٹھہرائی ہے، اور اس کے ارادے کو جو اس نے تیمان کے باشندوں کے خلاف کیا ہے، سنو۔ ان کے گلے کے سب سے چھوٹوں کو بھی گھسیٹ لے جائیں گے، یقیناً ان کا مسکن بھی ان کے ساتھ برباد ہوگا۔ ان کے گرنے کی آواز سے زمین کانپ جائے گی، ان کے چلانے کا شور بحر کلزم تک سنائی دے گا۔
دیکھ وہ چڑھائے گا، اور اس دن ادوم کے بہادروں کا دل زچے کی مانند ہوگا۔ تو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر اس کی بھیڑیں ہوں گی۔ تو دیکھیں، لکھا ہے اور اس دن ادوم کے بہادروں کا دل زچے کی مانند ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر اس کی بھیڑیں اکٹھی ہوں گی۔ یہ ادوم کے لوگوں کی بات ہے جو مخالف مسیح کے ساتھ شامل ہوں گے۔ لکھا ہے وہ اپنے لوگوں پر اپنے پروں کو پھیلائے گا جیسے عقاب اپنے بچوں کو بچاتا ہے۔ یسوع نے کہا میں اپنے پروں میں تمہیں چھپا لوں گا۔ تو لکھا ہے وہ اسے پکاریں گے اور وہ اڑے گا اور اپنے پروں کو پھیلائے گا تاکہ انہیں تباہ کرنے والی فوجوں سے ان کو بچائے۔ میکا دوسرے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیسے وہ بسرا کے حصار کو توڑے گا اور انہیں باہر نکالے گا۔ اے یعقوب، میں یقیناً تیرے سب لوگوں کو فراہم کروں گا، میں یقیناً اسرائیل کے بقیہ کو جمع کروں گا، میں ان کو بسرا کی بھیڑوں اور چراگاہ کے گلے کی مانند اکٹھا کروں گا، اور آدمیوں کا بڑا شور ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع ہی ہے جو اس حصار کو توڑے گا، اور مسیح ہی ان کو بھیڑوں کے گلے میں سے باہر نکالے گا۔ وہ بھیڑوں کے گلے سے نکل آئیں گے اور وہ پھاٹک میں سے گزریں گے، اور یہ اس گلے کے پھاٹک کی بات ہے جہاں پر یہ بقیہ موجود ہوں گے۔ ان کا بادشاہ یعنی یسوع ان کو بھیڑوں کے اس گلے میں سے نکالے گا اور ان کی رہنمائی کرے گا۔ یسعیاہ 34 میں اس عدالت کا ذکر ہے جو اس وقت وہ کرے گا۔ اموری دنیا اور اس کی سب چیزیں جو اس میں ہیں سنیں، کیونکہ خداوند کا قہر تمام قوموں پر اور اس کا غضب ان کی سب فوجوں پر ہے۔ اس نے ان کو ہلاک کر دیا، اس نے ان کو ذبح ہونے کے لیے حوالے کیا، اور ان کے مقتول پھینک دیے جائیں گے، بلکہ ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی اور پہاڑ ان کے لہو سے بہہ جائیں گے، اور تمام اجرام فلک گداز ہو جائیں گے، اور آسمان تومار کی مانند لپیٹے جائیں گے، اور ان کی تمام افواج تاک اور انجیر کے مرجھائے ہوئے پتوں کی مانند گر جائیں گی، کیونکہ میری تلوار آسمان میں مست ہوگی، یعنی وہ تیار ہوگی۔ دیکھو وہ ادوم پر اور ان لوگوں پر جن کو میں نے ملعون کیا سزا دینے کو نازل ہوگی۔ خداوند کی تلوار خون آلود ہے، وہ چربی اور بکروں اور بروں کے لہو سے اور مینڈوں کے گردوں کے خون سے چکنا گئی، کیونکہ خداوند کے لیے بسرا میں ایک قربانی اور ادوم کے ملک میں بڑی خون ریزی ہے، اور ان کے ساتھ جنگلی سانڈ اور بچھڑے اور بیل ہوں گے، اور ان کا ملک خون سے سیراب ہو جائے گا، کیونکہ یہ خداوند کا انتقام لینے کا دن اور بدلہ لینے کا سال ہے جس میں وہ صیون کا انصاف کرے گا۔ آغاز ادوم سے ہوگا، پھر انفرادی طور پر اور قوموں کی عدالت ہوگی، ان لوگوں کی عدالت ہوگی جنہوں نے خدا کے لوگوں یعنی یہودیوں کے ساتھ غلط رویے کا استعمال کیا، اور وہ صیون کے لیے کام کرے گا۔ اب 17واں نقطہ یہ ہے، وہ انہیں بسرا سے رہائی دلائے گا اور انہیں آگے لے کر جائے گا۔ اب وہ باقی مخالف فوجوں کے اوپر اڑے گا، اور ہم اسے انگوروں کو روندنا کہتے ہیں۔ بسرا سے لے کر مجدون تک یہاں پر یسوع ایک ترتیب کے ساتھ مخالف مسیح کی فوجوں کو تباہ کرنا شروع کرے گا۔ انہیں انگوروں کی طرح روندے گا جیسے مے کے حوض میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو بچانے اور دشمنوں کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا، اور انہیں مے کے حوض میں انگوروں کی طرح روندے گا۔ بہت سے لوگ اس تصویر کو استعمال کرتے ہیں۔ انگوروں کو اکٹھا کرنا اور روندنا ایک نبوت ہے ان تمام فوجوں کے لیے جو اسرائیل میں اکٹھی ہوں گی ہر مجدون کی لڑائی کے لیے۔ مکاشفہ 14 میں لکھا ہے، اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا، اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور پک چکے ہیں، یعنی فوجیں عدالت کے لیے تیار ہوں گی۔ اور اس فرشتے نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی، اور زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی۔ اور پھر لکھا ہے، اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے، اور حوض میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی سنیں لگاموں تک پہنچ گیا، اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا، اور یہی دراصل 200 میل کا سفر بنتا ہے۔ تو یہ اس خون کی بات ہے جو گھوڑوں کی لگاموں پر لگا ہوگا 200 میل تک، اور یہ جنوب میں بسرا سے لے کر شمال میں مجدون تک کا فیصلہ ہے، اور اس پورے علاقے میں یہ تمام فوجیں پھیلی ہوں گی، اور وہ انہیں پیروں کے تلے روندے گا۔ مکاشفہ 19 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کی سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ تو انگوروں سے مراد وہ لوگ ہیں
جنہیں یسوع اپنے پاؤں کے تلے روندے گا، اور ان کا خون نکلے گا جنہوں نے اس کے لوگوں کو ستایا تھا۔ یوئیل 3:13 میں بھی لکھا ہے، ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے، آؤ روندو کیونکہ حوض لبالب اور کولو لبریز ہیں کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے، اور یہ عدالت کا وقت ہوگا۔ یرمیہ 25ویں باب میں قوموں کی عدالت کے بارے میں بیان ہوا ہے جو آخری وقت میں ہوگی۔ خداوند آسمان سے دھاڑے گا، اپنی واپسی کا اشارہ دے گا، انگوروں کو روندے گا اور قوموں کی عدالت کرے گا اور شریروں کو مارے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں، اس لیے تو یہ سب باتیں ان کے خلاف نبوت سے بیان کر اور ان سے کہہ دے کہ خداوند بلندی پر سے گرجے گا اور اپنے مقدس مکان سے للکارے گا۔ ایک غوغا زمین کی سرحدوں تک پہنچا ہے کیونکہ خداوند قوموں سے جھگڑے گا، وہ تمام بشر کو عدالت میں لائے گا، وہ شریروں کو تلوار کے حوالے کرے گا۔ خداوند فرماتا ہے، رب الافواجیوں فرماتا ہے کہ دیکھ، قوم سے قوم تک بلا نازل ہوگی اور زمین کی سرحدوں سے ایک سخت طوفان برپا ہوگا، اور خداوند کے مقتول اس روز زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑے ہوں گے، ان پر کوئی نوحہ نہ کرے گا، نہ وہ جمع کیے جائیں گے نہ دفن ہوں گے، وہ کھاد کی طرح روئے زمین پر پڑے رہیں گے۔ تو یسوع تمام شریروں کو ختم کرنے کے لیے آئے گا، اور اس کی آمد بجلی کے کوندنے جیسی ہوگی جو ان فوجوں کے اوپر اڑے گی۔ یہ مشرق سے مغرب تک بجلی کے کوندنے جیسا ہوگا، کیونکہ دوسرا یردن میں ہے جو مشرق میں ہے، اور وہاں سے مغرب کی طرف جائے گا اور دشمن کی فوجوں کو تباہ کرے گا۔ اور یسوع نے یوں فرمایا، جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اس کے ہاتھ کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہوگی۔ جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے۔ پھر لوکا 17 میں ان گدوں کا ذکر ہے۔ جب یسوع سے پوچھا گیا، "اے خداوند، یہ کہاں ہوگا؟" اس نے ان سے کہا، "جہاں مردار ہیں وہاں گدھ بھی جمع ہوں گے"، یعنی اسرائیل میں۔ تو وہ اسرائیل میں کیوں لوٹے گا؟ اسرائیل کو بچانے کے لیے ان گدوں سے۔ وہ اپنے گھوڑے پر آئے گا اور تمام فوجوں کے اوپر اڑے گا جو 200 میل تک پھیلی ہوئی ہوں گی، اور وہ خون کے دریا بہائے گا، اور پھر ان پر اپنی فتح کو مکمل کرے گا، اور وہ نعرہ مارے گا اور اپنے پاؤں زیتون کے پہاڑ پر رکھے گا۔ تو فوجوں کو روندنے کا آغاز بسرا سے ہوگا، اور یہ سایہ ہمیں اس کی ڈرامائی تصویر دکھاتا ہے۔ وہ اسرائیل کے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا اور وہ جلال کے ساتھ وہاں پر آئے گا، اور بسرا سے ادوم کی طرف آئے گا اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آگے بڑھے گا اور قوموں پر چڑھائی کرے گا اور اکیلا تمام دشمنوں کو تباہ کرے گا، فوجوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے گا، اور اس وجہ سے خون اس کی پوشاک پر پڑے گا۔ یہ سایہ 63ویں باب میں لکھا ہے کہ جب نبی خداوند کو بسرا سے اسرائیل تک پہنچتے دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے، یہ کون ہے جو ادوم سے سرخ پوشاک پہنے بسرا سے آتا ہے؟ یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خرامان ہے۔ اور یسوع ان کو جواب دیتا ہے، یہ جو میں ہوں، جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں۔ یہ سایہ پوچھتا ہے، تیری پوشاک کیوں سرخ ہے؟ تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں روندتا ہے؟ یسوع جواب دیتا ہے، میں نے تن تنہا انگور حوض میں روندے، اور لوگوں میں سے کوئی نہ تھا۔ ہاں، میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا، اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے، اور میرے خریدے لوگوں کا سالہ پہنچا ہے، یعنی وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آئے گا۔ میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا، میں نے تعجب کیا کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا، پس میرے بازو سے نجات آئی اور میرے ہی قہر نے مجھے سنبھالا، اور اپنے غضب سے ان کو مدہوش کیا اور ان کا خون زمین پر بہا دیا۔ اسی لیے اس کی دوسری آمد کا بیان ہمیں حبقوق 3 باب میں ملتا ہے۔ اس نے خداوند کو ادوم سے آتے دیکھا، اور یہ اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور وہ اپنے جلال میں اسرائیل کی طرف جاتا ہے تاکہ مخالف مسیح کی تمام فوجوں کو تباہ کر سکے۔ تو آئیے حبقوق 3 باب کی اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی۔ اس کی جگمگاہٹ نور کی مانے تھی، اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھیں، اور اس میں اس کی قدرت نہا تھی۔ اور پھر یہاں پر یوں لکھا ہے کہ یہ فوجیں اس کے پاؤں میں گر گئیں۔ وبا اس کے آگے آگے چلتی تھی اور آتشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی، اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندہ ہو گئی۔ اب
وہ مزید بیان کرتا ہے، پہاڑ تجھے دیکھ کر کانپ گئے، سیلاب گزر گئے، سمندر سے شور اٹھا اور موجیں بلند ہوئیں۔ پھر یوں لکھا ہے کہ سورج اور چاند بھی یسوع کے آگے جھک گئے۔ اب وہ نہ صرف تاریک ہو گئے بلکہ ساکت کھڑے ہو گئے۔ تیرے اڑنے والے تیروں کی روشنی سے، تیرے چمکیلے بھالے کی جھلک سے آفتاب و مہتاب اپنے برجوں میں ٹھہر گئے۔ تو جیسے چاند کو روکا گیا تھا جب یشوع اسرائیل کو خدا کے وعدہ کی سرزمین میں لایا تھا، اسی طرح جو اس سے بڑا ہے یعنی خداوند چاند کو روکے گا۔ تو خداوند کے عظیم اور خوفناک روز میں سورج اور چاند ساکت ہو جائیں گے جب جلال کا خداوند کائنات میں داخل ہوگا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہوگا جب خداوند دوبارہ روشنیوں کو جاری کرے گا، اور یہ دن کے اختتام پر شام کو ہوگا جب وہ مکمل طور پر فتح پا لے گا۔ یسوع صبح کے وقت ظاہر ہوگا، پھر اگلے 12 گھنٹوں تک وہ یہ تمام کام کرے گا، اور جب وہ اس دن اپنا کام مکمل کر لے گا تو دن کے اختتام پر شام کے 6 بجے وہ کائنات کو پھر سے روشن کرے گا، مگر اس سے ایک بڑا جھٹکا لگے گا، اور جب وہ دن کے اختتام پر فتح پا لے گا تو روشنیوں کو پھر سے جاری کرے گا، تو یہ جانا جائے گا کہ اس نے 12 گھنٹے تک سورج کی روشنی کو روکا، جیسے یشوع نے سورج کو روکا تھا اپنی فتح کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو جو یشوع سے بڑا ہے وہ بھی سورج کو روکے گا۔ ہم زکریا 14ویں باب میں پڑھتے ہیں، اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک چھپ جائیں گے، پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند کو ہی معلوم ہے، وہ نہ دن ہوگا اور نہ رات، لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی، اور اس عجیب دن میں تمام فطری روشنیاں ختم ہو جائیں گی، جو نہ تو دن ہوگا اور نہ ہی رات، کیونکہ مسیح کا جلال پوری دنیا کو روشن کرے گا۔ اور جب وہ شام کو روشنی کو بحال کرے گا، جب سورج غروب ہو رہا ہوگا، حقیقت میں سورج طلوع ہو رہا ہوگا تاکہ پورا دن روشنی دے۔ شام کے وقت روشنی ہوگی جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ تاریخ کا ایک نیا دن شروع کرے گا جب خداوند پوری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اور اب سنیں، حبقوق 3 باب میں یوں لکھا ہے، 12ویں آیت، تو غضبناک ہو کر ملک سے گزرا، تو نے قہر سے قوموں کو پامال کیا، تو اپنے لوگوں کی نجات کی خاطر نکلا، ہاں اپنے ممسوح کی نجات کی خاطر تو نے شریر کے گھر کی چھت گرا دی اور اس کی بنیاد بالکل کھود ڈالی۔ تو مسیح کی تلوار کا خوفناک نتیجہ نکلے گا جب وہ اس ملک میں آگے بڑھے گا۔ اس کا ذکر یوئیل 2:22 میں اور زکریا 14ویں باب میں ہے، اور خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا، اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی، اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی، اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل ہوگی، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا، اور یہودا بھی یروشلم کے پاس لڑے گا، اور ارد گرد کی سب قوموں کا مال یعنی سونا چاندی اور لباس بڑی کثرت سے فراہم کیا جائے گا۔ وہ یہ اسی دن کرے گا جب جنگ کا آغاز کرے گا۔ یسوع نے کہا کہ وہ زیتون کے پہاڑ پر لوٹے گا جس پہاڑ پر سے وہ اوپر اٹھایا گیا تھا۔ پھر دیکھیں زکریا کی کتاب میں یوں لکھا ہے، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے، اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیرے میں جائے گا لیکن باقی لوگ شہر میں ہی رہیں گے۔ اور اس روز وہ کوہ زیتون پر یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو۔ اب مرکز 11ویں باب کی 23ویں آیت میں یسوع زیتون کے پہاڑ پر کھڑا تھا جب اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے، تو جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے یہی کیا، وہ زیتون کے پہاڑ سے کلام کرتا ہے، اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جس سے ایک بڑی وادی سامنے آتی ہے جو مشرق سے مغرب تک بہتی ہے، اور وہاں سے دریا کا پانی جاری ہوتا ہے۔ زیتون کے پہاڑ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے 2 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد بچنے والے یہودیوں کو راستہ دینا ہے کہ وہ یروشلم سے حفاظت کے لیے بھاگ سکیں۔ جب یسوع اسرائیل کے ملک پر ایک بڑی تباہی لائے گا تو انہیں وہاں سے بھاگنا ہوگا۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر زکریا 14ویں باب کی 25ویں آیت میں ہے، اور اس وادی میں سے آب حیات کی ندیاں جاری ہوں گی، جو حزقیل 47ویں باب کے مطابق ہے، جو نئی ہیکل سے بہے گی اور زمین کو سیراب کرے گی۔ جب مسیح اپنی فتح کو مکمل کرے گا تو یہ شام کا وقت ہوگا اور وہ فطری روشنی کو بحال کرے گا۔ یہاں پر لکھا ہے، اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک چھپ جائیں گے، پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے، وہ نہ دن ہوگا اور نہ رات، لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی۔ اور پھر یہاں لکھا ہے، اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف، اور یہ گرمی اور سردی میں جاری رہے گا۔ اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ اب صرف وہی ہوگا جس کی عبادت کی جائے گی، پوری دنیا میں نہ کوئی اور مذہب ہوگا اور نہ کچھ اور ہوگا، صرف اسی کے نام کی عبادت کی جائے گی۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اپنے تخت پر ہے اور ایک نئی بادشاہی کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر آخر کار پوری دنیا پر راست بازی کی حکومت ہوتی ہے اور اس کی عبادت پوری دنیا پر قائم ہوتی ہے۔ اور یسوع جو یشوع سے بڑا ہے وہ آئے گا، اور جیسے یشوع اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین میں لے گیا، یسوع آئے گا اور اسرائیل کو اپنی بادشاہی میں داخل کرے گا۔ جیسے یشوع نے سورج کو روکا، یسوع بھی خداوند کے عظیم اور خوفناک دن سورج کو روکے گا۔ مکاشفہ کی کتاب پر میری سیریز جو ہے شروع سے لے کر آخر تک ہے، آیت با آیت اس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس میں آدھے آدھے گھنٹے کے 29 پروگرام ہیں، اور ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان تمام پیغامات کو حاصل کریں۔ تو 7 DVDs میں یہ تمام پیغامات موجود ہیں، یعنی تمام 29 ایک ساتھ، اور آپ اسے 70 پاؤنڈ میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ان DVDs میں موجود تمام تعلیمات کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اسے خاندانی گروپس اور مختلف طریقوں سے استعمال کریں، تو آپ اس پوری سیریز کو ضرور حاصل کریں۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC,